सुने ना, मैं हकूना मटाता खुदा को मानता हूँ, और हकूना मटाता खुदा मुझे अगर ये कहे कि मोहम्मद के मानने वालों को शुक्र लगाओ, तो क्या वो सही होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं कोई चोरी या कोई और गलत काम करता हूँ तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। ओके, तो खुदा हम यहूदा पर भी रहम नसारा नहीं ने करता। कौन सी चोरी की है अगर खुदा कि हम तुम कह रहे हो कि उनको जाके मारो जब तक वो जिजिया ना दे छोटे होके? ये कौन सा इंसाफ है? आप में जो है ना, आप एक मिनट, आप में जो है ना अकल की कमी है, ठीक है। जब मैं ये अपने सिर्फ वो ऊपर मिसाल आपके दे अंदर रहा है हूँ ना, मेरे प्यारे भाई। मैं जब अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे लिए कोई रियायत नहीं है, हमारे लिए कोई रियायत नहीं है इस दीन में, तो आपके लिए क्या होगी? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस खुदा आपके इस की हम दीन इबादत का, करते हैं, जिस रसूल आपके इस पर दीन हमारा का ईमान है, दूसरों से क्या हम ताल्लुक है कि उसकी आप नहीं उनके मान ऊपर अटैक करें? सकते। आप हमें दूसरों के ऊपर हमला क्यों ये करते दीन हैं? हक है, शुक्र अल्लाह, ये दीन हक है। किसने साबित किया हक है? हमने कब किया, आप बता दें। सर अभी आपको दिखा रहा सूरत तौबा, ये मेरा ईमान है, आयत आप नंबर नहीं माने। 29। हाँ, आप नहीं माने, आप सूरत ना माने, तौबा आयत आप नंबर ना माने, 29। अच्छा एक बात बताएं, अगर बिल्कुल ना अगर माने। मोहम्मद ने 1000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर अटैक किया हो और मैं आपको साबित कर दूं, तो क्या आप कहेंगे कि मोहम्मद एक झूठा नबी है? सर उसकी वजह 1200 किलोमीटर दूर हमला करने की वजह बिल्कुल होगी, जंग क्या हुई वजह है, होगी? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। अच्छा कोई मुझे इंसाफ बताएं कि करेंगे, ये कोई जुल्म इंडिया कर रहे होंगे, में, कोई इंडिया शर्फ साद, में आप नहीं मानते। इंडिया सर एक में मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट, तुम एक जैसे मिनट, लोग मुसलमान कैसे मैं होते हैं? एक मिनट भाई, एक मिनट। हम जैसे हमारी 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 किस्मत में है ईमान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह पर तो नहीं, बहुत बहुत राजी हूँ। मुसलमानों ने इस वो इलाके पे अल्लाह हम पे हमला रहम किया नहीं था। करा, अगर हम कोई, एक मिनट, वो अल्लाह, ओ भाई, एक मिनट, अल्लाह रहम करता ही नहीं है, क्योंकि वो रहम करने के वो काबिल अल्लाह है, हमें वो नहीं, एक सेपरेट वो चीज है। आप जो है ना किसी और को जो है ना ढूंढ ले। तो मैं जो है ना इस वक्त आपके साथ जो है ना इस बात को जो है ना मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है, क्योंकि आप अकल से ज्यादा जज्बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब वो आप कर रहे हैं, जज्बाती आप हुए पड़े हैं, क्योंकि अब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहा था, लिहाजा आप भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग गए हैं। अनबिलीवेबल मैन। यार जिब्रील तुम इसको पढ़ा लिखा इंसान बोल रहे थे यार। यार आप यार कहने रियल से पहले तो वो पढ़े लिखे भी लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे। मैं लिटरली सोने, मुझे नींद आने शुरू हो गई थी, एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स। ओह माय गॉश। यार ये ऐसे लोगों को अच्छा और पढ़ा लिखा कहते हैं यार, मैं क्या करूं यार, ये क्या I करूं? mean, the base is हमारे like सामने तो circular ऐसे ही बन reasons. कहते हैं, अब आप जो है ना उनके नकाब उतार देते हैं, हमारा क्या कसूर है? नहीं मेरे आते क्या पढ़ाई निकल जाती है लोगों की यार, ये क्या यार, पढ़ाई भी गायब हो जाती है मेरे आते, जरूरी ये समझे किस किस्म की बात है? वही फैक्ट है, सर्कुलर कुछ रीजंस, ऐसे ही है। सर्कुलर रीजंस अगेन एंड अगेन, कि मोहम्मद ने कहा तो इज राइट, वो भी सही है, जो भी कहेगा वही है। वो कुरान क्यों है? वर्ड ऑफ स्पीच ऑफ अल्लाह, बिकॉज मोहम्मद ने कहा। हाँ चलिए जरा यूट्यूब पे चलते हैं, देखते हैं जरा वहां पे क्या हो रहा है, फिर जरा चंद एक और बातें करते हैं, आप लोगों को भी बातें सुनाई देंगी। अगर कोई अच्छे मोमिन हजरत मिले तो मुझे दोबारा से बता। ओके लो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? भाई मुझे मैसेज आए डिस्कॉर्ड के ऊपर कि एक बहुत पढ़े लिखे जबरदस्त मोमिन आए हैं, वो बड़ा दीन इस्लाम को जानते हैं। बाद में पता लगा उसने 10वीं पास बड़ी मुश्किल से की है, अंब का पता नहीं है। पहले मेरे जाने से पहले कोई जियो पॉलिटिकल बात भी कर रहा था, मेरे आने के बाद 5 मिनट के अंदर जियो पॉलिटिक्स का उसको पता नहीं था, जियो पॉलिटिक्स भूल गया। उसके बाद कुरान की आयतें भूल गया। उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करे क्या ना करे, और फिर ये हालत हो गई। देखते हैं इन द मीन टाइम लोग हमें क्या कह रहे हैं। अरे यार ये शुभ चिंतक भाई हमें कह रहे हैं कैसे हो भाइयों, बिल्कुल ठीक है सर शुभ चिंतक साहब। ब्लैक पिंक साहब थैंक यू सो वेरी मच। लकी साहब कहते हैं एडम साहब आज साहिल आएंगे क्या? सर आई हैव नो आइडिया, मैं मैसेज कर लेता हूँ साहिल साहब को, देखते हैं साहिल साहब विल यू ज्वाइन टुडे। ये ले जी मैंने मैसेज कर दिया, लेट्स सी। उसके बाद जनाब हमें दीप साहब कहते हैं माइंड इन इस्लाम आउट, इस्लाम इन माइंड आउट। अल्हम्दुलिल्लाह सर। रोहित साहब थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
Bliss Soul کہتے ہیں جی Adam, there will be two poles of civilizations from which all cultures came. Between this we have these countries, Jerusalem and Kashi. Huh? Kashi? What is Kashi? That will decide the next order. Great Israel United Bharat. اچھا کاشی بھارت میں جو شہر ہے کاشی اس کی بات کر رہے ہیں ہم. اوکے تو جناب جروزلم نہیں اسرائیل بولیں, اسرائیل جروزلم از اے سٹی, ہاں لیکن وہاں سے بھی آپ نے کاشی ہی بولا ہے, اور گریٹر اسرائیل اینڈ یونائٹڈ بھارت. تھینک یو سو مچ سر, اپریشیٹ اٹ. مجھے کاشی کے اوپر پڑھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. کاشی بنارس میں ہے. اوکے تھینک یو سمر کمار صاحب. اے جے کول صاحب کہتے ہیں ریڈ بل منی. سر تھینک یو سو مچ سر, واقعی ریڈ بل منی چاہیے تھا اس وقت. unlocked mind potential صاحب کہتے ہیں ایرم جی what do you think about how Islam will going to handle the internet? Will they going to change their books again similar to what Uthman did? سر اب بکس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. سو اب آپ کو انٹرنیٹ سے بکس ریموو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو that is something which is happening and we know that. انٹرنیٹ سے چیزیں ریموو کی جا رہی and that's the reality. سندیپ صاحب کہتے ہیں ایرم بھائی کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ سر یہ وہی لوگ ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ کزن میرجز کی وجہ سے آئی کیو کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے. مومن اسکول صاحب کہتے ہیں ایرم یو ایکسپیکٹ انٹلیکٹ ٹو یوز ٹک ٹاک LOL. ارے انٹلیکٹس ٹک ٹاک یوز نہیں کرتے تو سر یوٹیوب کب یوز کرتے ہیں؟ یہاں پہ سر مسئلہ انٹلیکٹ اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا نہیں ہے, مسئلہ اس آئیڈیالوجی کا ہے جس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ مومن آ جائے گا اس کا بھی یہی جواب ہوگا, ٹک ٹاک پہ آئے گا اس کا بھی یہی جواب ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان سب کے جواب تو ایک ہی ہیں. کون سے ڈفرنٹ جواب ہیں؟ دے آر آل لائک دی آنسرز آر دا سیم, پنگا سیم ہے ان کا. موتر مر گیا صاحب کہتے ہیں ایرم بھائی کیا شیعہ SHIA شیعہ ہوتا ہے والے بھی قبر پر جاتے ہیں؟ سر کیوں نہیں جاتے؟ جو شیعہ ایران میں سب سے بڑے زیارتیں جو ہیں وہ آپ کے اماموں کی قبریں ہی تو ہیں, اور کیا. شیعہ تو سب سے زیادہ قبروں پہ جاتے ہیں. یہ جو اماموں کی قبریں ہیں جن کو زیارات کہتے ہیں, جدھر کے لیے شیعہ ایران اور عراق جاتے ہیں زیارات پہ, تو وہ زیارات قبروں کی زیارات ہی تو ہیں, اور کیا. لائک کم آن مین ریئلی. شاہد رضا خان صاحب کہتے ہیں those Dalits who believe in Dalit Muslim unity, Jai Meme Jai Bhim, remember in the last 7 days 3 Dalits has been killed in India including Tarun Kumar. یہ بھائی صاحب کچھ بات کر رہے ہیں انڈیا کی, کوئی ابھی ریسنٹلی کوئی سین سون ہوا ہوگا, لیکن یہ جے بھیم والی قوم میں سے یہ جو مومن سیکولر ہیں یہ سر واقعی بڑے خطرناک ہیں. یہ وہ قوم ہے جن کو خود نہیں پتا کہ وہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر ہیں, آدھے تتر اور آدھے بٹیر ہیں. ایکس مسلم محمد عربی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. جی محمد عربی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اسلام المسیح کیسے ہیں؟ شلوم. سر سلام المسیح سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سر, آپ سنائیے. بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے, اور یہ آج کل بہت زیادہ عام بھی ہے کہ جو ایرانین مسلم ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں یورپ میں, بیچارے ایگزائل کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم لوگ گزار رہے ہیں ایک طرح سے نا. اور جو بیچارے جو لنڈے کے اچھا یہ مسلمان. جسٹ سیکنڈ سر سوری, اچھا یہ ہولی والی گھٹنا والی بات ہے, ہولی والی گھٹنا پہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ دلیت ہے, آئی ڈونٹ نو دیٹ. تو ہولی پہ جو گھٹنا ہوئی تھی وہ بہت بہت غلط گھٹنا ہوئی تھی, جیسا کہ میں نے لاسٹ سیٹرڈے کو بھی بتایا تھا کہ ایک پانی والا غبارہ جس میں رنگ بھی ہوگا پروبیبلی, وہ اگر گر گیا تو اس کے اوپر قتل کر دیا. دیٹس جسٹ لائک انسینلی انسین. مار مار کے کوٹ کوٹ کے جوان لڑکا, سوچیں آپ, اس کو اتنی بری طریقے سے بروٹلی اس کو بیٹ کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا وہ ہاسپٹل جا کے. اور بدماشی ہے یہ, اپنے ملک میں بھی منورٹی کو نہیں چھوڑتے, اور دوسرے ملک میں جہاں منورٹی ہے وہاں پہ بھی بدماشی ہے ان کی.
آپ نے بھی بڑا اچھا ایک آیت پیش کی 9:29. یہ سوال میرا بھی کافی لوگوں کے ساتھ تھا کہ جب کرسچنز آپ سے لڑے ہی نہیں کبھی آپ کے نبی کے ساتھ تو کیوں ان کو قتل کرنے ان سے جنگ کرنے کی آپ کے نبی کیوں کہہ کے گئے؟ کون سا انصاف ہے یہ؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کہتے ہیں جی ہاں لڑے تھے. بتاؤ بھائی. اچھا سارا ان کا جو مدعا ہے نا وہ سارا اس پہ ہے، ہم مانتے ہیں بس. اب اس سے پوچھے کہ مانتے ہو تو پروف کرو، دلیل کو چھوڑو. پروف نہیں کر رہا اتنی دیر سے جو آپ سر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ڈیفینسو وار کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں. ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈیفینسو کا نتھنگ کالڈ ڈیفینسو وار. ڈیفینسو وار ایک خاص ٹائم کے لیے تھی، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد سارے اٹیکس ہیں اوفینسو ہیں. جی. کون سی اور چیز اوفینسو نہیں؟ اس کا سر سب سے بڑا جھوٹ یہ کہتا ہے جی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن انصاف کرنے کو کہتا ہے. آپ نے 9:29 پیش کی، وہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ ایک بندہ اپنے ملکوں میں سکون سے سو رہا ہے اپنے گھروں میں، آپ جا کے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. پھر سر ایک اور بھی آیت بھی ہے، ایک سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 2660. اس میں بھی حضرت محمد نے کہا کہ اگر کوئی کافر قتل ہو جائے گا مسلمان کے ہاتھوں تو اس کو دیت یعنی کہ اس کے بحیث پہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہاں پہ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مسلمان قاتل ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے جیسے اس کے فیملی والے چاہتے ہیں. یہاں پہ آپ کے نبی نے ان کو بچا لیا. پھر ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا بلائنڈ صحابی تھا، وہ لونڈی کو قتل کر کے آ گیا تھا، وہاں پہ بھی کوئی انصاف نہیں کیا گیا. ہونا تو چاہیے تھا اس کو سزا دی، اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے اس کو. یعنی بھرا پڑا ہے اسلام سر، جہاں انصاف نام کی نہیں ہے، کوئی نام کا نہیں ہے. حضرت علی کو بھیج دیا تھا اس کو غلام کو قتل کرنے کے لیے کہ اس پہ ماریہ قبطیہ پہ الزام تھا کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی گئی ہے. بہت مشکل ہے سر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا. میں نے دیکھا چاہے آپ کر رہے ہوں چاہے یہ گاڈ لاجک کر رہے ہوں، میں تو سب کی سنتا رہتا ہوں. اور بس یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈھول ہیں یہ جو بجے جا رہے. تو سر بات وہی ہے کہ دیکھیں آپ اس کو کسی بھی اینگل سے پکڑ لیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کو کسی بھی اینگل سے پکڑ لیں، یہ اونٹ کسی بھی صورت میں سیدھا نہیں بیٹھتا. اٹس لائک آپ سیدھا بٹھا ہی نہیں سکتے اس کو. ڈیفینیٹلی نہیں بیٹھ سکتا یہ صرف بیس اور کرتا جب ہے. آپ اس کو انہیرنٹلی دیکھتے ہیں تو جی 2 بندے 4 بندے 8 بندے 10 بندے یہ کام کر دیں گے، کسی کو مار دیں گے، کسی کو یوں کر دیں گے. اس کے بعد 10 بندے کہہ دیں گے او یہ تو بہت غلط ہوا. ہاں جی. ابھی میں یسٹرڈے دیکھ رہا تھا نیوز نیشن کے اوپر کسی ملے کو بٹھایا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ نے بچایا سلیم واسطق کو، اللہ نے بچایا سلیم واسطق کو. میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے نیوز نیشن کے اندر گھس کے نا اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی بینڈ بجاؤں، کیونکہ آگے سے جو جواب دے رہا تھا وہ اتنا ہی سیکولر تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سلیم واسطق کو اللہ نے کیسے بچایا. ابے تیرے اللہ نے سلیم واسطق کو کیسے بچایا؟ مگر بات ہوا ہے جناب، کیونکہ جیسے ہی سلیم واسطے کو مارنے والے بھی کون تھے؟ مومن. اب ہاں ان کے خلاف بولنے والے بھی کون ہیں؟ مومن. دس از دا ریئلٹی. اچھا یعنی سب کچھ کر دیں گے، کانڈ سارا ہو جائے گا جس وقت اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب اس قسم کے جو لوگ کانڈ کرتے ہیں اس کے جنازوں میں ہی جاتے ہیں. بھائی جب اس نے غیر اسلامی کام کیا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے، کفر کیا ایک طرح سے، ایک ناحق جان کا بدلہ لیا ہے، وہ بھی آپ پورے 6666 آیتوں میں ایک بنی اسرائیل کی آیت اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. وہ آپ کے قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے. تو اب جب اس نے قتل کیا ہے، جب ممتاز قادری نے قتل کیا تو اس کے جنازے میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ پھینک دیں اس کی لاش کو گٹر میں کہیں لے جا کے. سب ان کی منافقت ہے سر. آپ نے جب اس کو کہا نا اس آدمی کو، یہ جو ذیشان تھا جو بھی تھا، کہ نبی نے کہا کہ میری شہرت کٹی جا رہی ہے، عائشہ مجھے خیبر پہ جو زہر دیا گیا، تو وہاں پہ اس کے پیر اکھڑ گئے. اب جواب نہیں تھا اس کے پاس. میں شہ کرنے لگ گیا کہ یہ کیسے کہاں سے یہ لے کر آ گئے، بات کہاں سے آ گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر نبی تم اپنی طرف سے جھوٹی باتیں نہیں گے وہ تو جی اعتبار کرو. اب سر دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ان لوگوں کو اب کا پتہ نہیں ہے. ہاں یہ اصل میں ان چینلز پہ جاتے ہیں جہاں پہ آگے ان کو نظر آتا ہے سبحان بولنے اللہ، والا کوئی نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ چل رہا تھا. وہ وہاں پہ چلتے ہیں. اور یہ پورا کا پورا جو گیم بنائی ہے وہ صرف ایک ہی وجہ سے بنائی ہے، جو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی جی؟ خانہ کعبہ. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی مسجد بنائی گئی خانہ کعبہ. اس کے 80 سال کے بعد بنائی گئی مسجد اقصی. 80 سال کے بعد، 80 years later 80 سال کے بعد بنا مسجد اقصی.
ہاں جی مسجد اقصی کہاں پہ رخ کر رہا ہے؟ مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. محمد مدینہ میں گیا، اس نے مسجد نبوی بنائی تو وہ رخ کر کے بیٹھ گئے ادھر. یہ ٹرائی اینگولر فارم میں چل رہا تھا جب تک عمر نے آگے کہا نہیں مکہ کی طرف رخ کر لو. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اگر محمد اسرائیل کی طرف رخ نہ کرتا سر آپ کا سکون ہو جاتا زندگی میں. بالکل. اور سب سے بڑی بات ابھی اس میں آپ نے پوائنٹ دیا، بڑا سالڈ پوائنٹ تھا کہ بھئی یہ جو اسرائیلی بنی اسرائیل ہے ان کو تو گاڈ نے یہ جگہ دی ہوئی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں بھی اور ایک دوسری آیت ہے اس میں بھی کہا گیا کہ زمین پہ جا کے بسو، اس زمین پہ جا کے رہو. اس کا اس کے بعد جواب نہیں تھا. بھئی ان کی تو گاڈ گفٹڈ جگہ ہے وہ. اسرائیلی فلسطینی تو وہاں بعد میں آ کے آباد ہوئے ہیں. اسلام میں قرآن میں کئی جگہ فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ فلسطینیوں کا ذکر ہے، اور آپ لوگ ان کے لیے مرے جا رہے ہو، جان دیے دے رہے ہو. اور یہ ایران کی جو ٹوئی میں جو یہ بھی میزائل پڑھ رہے ہیں نا، یہ فلسطین کے غم میں محبت میں ہی پڑھ رہے ہیں. اس نے ساری آگ لگائی تھی نا وہاں پہ 7 اکتوبر کو، جو سارے راکٹ دیے تھے، اس کا خمیازہ بہت رہا ہے. اور وہ ہوتا ہی، میں نے دیکھا چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، یہ اپنی بات ان کی وہی ہوتی ہے، وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا، ایک نفرت اور ایک تعصب. سر یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف کھڑا ہونا تھا، شیعہ سنی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے. لیکن اس وقت سب سے خوبصورت گیم جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ کے سارے مومنوں کی طرف چلی گئی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایران اس وقت سائیڈ پہ ہے، اور سوری اسرائیل سائیڈ پہ ہے، اور ایران نے سارے مومنوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے. میں ابھی آج دکھا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، کچھ نئے لوگ بھی آ گئے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت 4 فرنٹوں کے اوپر لڑ رہا ہے. چوتھا فرنٹ ابھی ہاٹ نہیں ہوا. ملاؤں نے پاکستان میں، جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ شروع کر دیے ہیں کہ جناب یہ ریلیجس وار ہے، یہ صلیبی جنگیں چل رہی ہیں. اور اس وقت پاکستان کو سعودیہ کی پشت پناہی اس لیے کرنی ہے کہ سعودیہ سے پیسے لیتا تھا ملٹری پرووائڈ کرنے کے لیے. جو شیعہ ہیں وہ آلریڈی ایران جا رہے ہیں جہادی بننے کے لیے، اور شیعوں کے لیے میں نے وہ کلر کوڈ کر کے دکھایا ہوا ہے. تیسری جنگ آپ کی افغانستان سے آلریڈی چل رہی ہے، آرمی آپ کی انگیج ہوئی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کے ساتھ آپ کی آلریڈی جنگ چل رہی ہے. پاکستان ایک مسلم کنٹری، افغانستان ایک مسلم کنٹری، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. پاکستان سے اس وقت جہادی قوم ایران جا رہی ہے، اور پاکستان کو فوجی سپلائی کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، کیونکہ انہوں نے ڈیفنس کے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. اور آپ کے پاس ایران جو ہے اس کے ساتھ اوپر یو ایس ایس آر لگتا ہے، یعنی کہ رشیا لگتا ہے، قازقستان اور ترکمانستان کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا لینڈ ایکسس ہے ٹو ایران. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی وہ لینے کی، اپنا واٹر ایکسس لینے کی. تو بھائی صاحب اس وقت گیم چینج ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف کا نذرانہ پورا کا پورا بن رہا ہے. پورا کا پورا تیسری عالمی جنگ کی گیم بن رہی ہے. چائنا جو ہے وہ 715 میل دور ہے ایران کے بارڈر سے، تو چائنا کو وایا یو ایس ایس آر جانا پڑے گا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں نئی نیوز، ایران نے یہ والی جگہ ہے، یہ والا جو ایریا ہے، میں اس کو ڈفرنٹ کلر میں کر دیتا ہوں، یہ والا جو ایریا ہے، اس ایریا میں ایران صاحب نے واٹر مائنز ڈال دی اس سارے ایریا میں. یہ آپ نئی نیوز اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ جا کے چیک کریں کہ ایران صاحب نے یہاں سارے ایریا میں وہ شپس، بحری جہاز تباہ کرنے والی مائن ڈال دی، اور بڑی مشکل سے کوئی بحری جہاز نکالے انہوں نے وہاں سے آگے سے. اور اس وقت گیم بڑی چینج ہو رہی ہے. It is going towards the second thing. اور ابھی وہ جو تیسرا انہوں نے اس کے بیٹے کو مجتبی خامنائی کو آیت اللہ بنایا ہے، تو تھینک یو ٹرمپ، وہ بھی غائب ہو چکا ہے الحمدللہ. اچھا آپ یہ دیکھیں ان کی حرامزدگی دیکھیں مسلمانوں کی، کہ یہ جنگ کسی صورت بھی کرسچن اور مسلم کے درمیان نہیں ہے، یہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان. پاکستانیوں کی بات کریں نا، پاکستانی کر رہے ہیں، پاکستانی اس کو رنگ دے رہے ہیں، اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں کہ مذہبی طرف لے کے جا کے، تاکہ پورا ایک سارا خطہ انوالو ہو جائے. سر آپ گوگل پہ سرچ کریں، جماعت اسلامی جو کہ آپ کی میجر جماعت ہے، اس نے 3 اس وقت بڑے پروٹیسٹ نکالے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صلیبی جنگیں. اب یہ اصل میں پاکستان کے اندر چرچز کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں. اس آرامی کو صلیبی کی جنگوں کا بھی نہیں پتا اس کا مطلب.
اس لیے بھی جنگیں کس لیے ہوئی تھی. اچھا اب دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں پاکستان بری طرح سے پھنس گیا. اس کو جو ٹریپ کیا نا انہوں نے پہلے تھوڑے سے پیسے دے کے وہاں بلایا تھا امریکہ میں اور ان کو سارا سعودی عرب کی سیفٹی کے لیے کیا کہا تھا نا. اگر ابھی سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران سے بہت بڑا بارڈر لگتا ہے, ان کے بیچ میں شیعہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ رہتے ہیں, تو وہاں مارے جاتے ہیں. خاموش رہتے ہیں تو سعودیہ ڈنڈا کرے گا, امریکہ ڈنڈا کرے گا. بڑی مشکل پوزیشن پہ یہ پاکستان آ چکا ہے اس جگہ پہ. تو اور یہاں سے اپنے بندے بھی انڈیویجول جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, آپ جیسے بتا رہے ہیں. تو دیٹس ریئلی ٹرکی سچویشن کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس ٹائم. بس دیکھ لیں آپ, that is the reality. اس وقت سر اچھا میرے اب حساب سے پتہ ہے پاکستان, انہوں اب نے کمر انڈیا توڑ کی دی. جو ہے نا اس وقت سچویشن وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ کیسے؟ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, جی رائٹ. ہاں, انڈیا کھل کے از نہیں ہے. آلویز سپورٹنگ اسرائیل, اور وہ بڑا ووکلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا, کریکٹ. ہاں پر ان کا میڈیا جو ہے نا سارا, جو چھوٹا میڈیا ہے وہ سارا ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں عجیب سے ایک ڈیموکریسی ہے انڈیا میں بھی. نہیں, انڈیا بالکل ووکل ہے 100% کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا, رائٹ. اب کرنا بھی پرابلم یہ چاہیے ہے, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا کے ہر برے وقت میں اسرائیل سامنے کھڑا ہوا ہے. ہر ٹیکنالوجی دینے میں, ہر اس میں اسرائیل نے شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسرائیل انڈیا کے ساتھ, انڈیا کا اوکے وقت ہے کہ اب اس کے ساتھ کھڑا ہو. اوکے بہترین. لیکن انڈیا اور رشیا کی آپس میں پولیٹیکل الائنس بھی ہے, جی ہاں یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. بہت اچھا اب ریلیشن ہے. انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو, اور انڈیا کی پولیٹیکل الائنس ہے رشیا کے ساتھ بھی, رائٹ. بے شک. اوکے. رشیا فل سپورٹ میں ہے ایران کی. جی ہاں ہاں, یعنی کہ بیک سائڈ بیک ڈور سپورٹ کر رہا ہے وہ. اوکے. رشیا چونکہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. جی اگینسٹ, ہاں وہ ایران کے اگینسٹ کھڑا. جی اگینسٹ بھی نہیں, نیوٹرل ہوا ہوا اس ٹائم. بھائی اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو obviously ایران کے اگینسٹ ہے. ہاں یہ چاہے وہ اگینسٹ ایران میں میزائل نہیں مار رہا, کچھ نہیں کر رہا, لیکن پھر اس کا مطلب ایران کے اگینسٹ ہے نا یار. اگینسٹ, ہاں ایک اگینسٹ سمپل سی چلے بات ہے, when it is supporting نا ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو دس تھنگ وہ اس کے Israel, ساتھ ہے. right, so وہ ایران کے اگینسٹ ہے. جی ہاں اوکے. ابھی تک یو ایس ایس آر نے یا رشیا نے اوپن نہیں کیا اپنی سپورٹ کو. ہاں اوپن نہیں کیا. یہ والی جو سپورٹ ہے یہ ابھی تک اوپن نہیں ہے, اندر کھاتے ہیں. ہاں بیک ڈور کر رہے, چپکے چپکے ساری وہ ان کو وہ دے رہے ٹیکنالوجی اور انفارمیشن دیتے ہیں سارے. اوکے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن جب یہ سپورٹ کو اوپن کر دے گا؟ خطرناک ہو جائے گا معاملہ بہت زیادہ. ناؤ یو ہیو انڈیا ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کس سائڈ پہ ہے, اسرائیل کی سائڈ پہ ہے یا رشیا کی سائڈ پہ ہے. میرے خیال سے انڈیا جو ہے نا وہ ایگریشن کرتا نہیں ہے, نہ کبھی کسی اس نے کبھی کسی پہ نہیں انویٹ کیا. کرتا یہ وہ, میرے خیال سے بھائی وہ نیوٹرل پوزیشن میں ہے, لیکن بالکل اسی یہ طریقے سے برقرار رکھے نیوٹرل گا نا پوزیشن میں ہے جس طریقے سے رشیا اس وقت نیوٹرل پوزیشن میں ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح سے. لیکن بالکل بالکل اسی طریقے سے رشیا نیوٹرل پوزیشن میں, لیکن وی آل نو, پوری دنیا جانتی ہے پولیٹکس کے اندر کہ رشیا اس وقت ایران کی سپورٹ کر رہا ہے, صحیح رائٹ. کہا, کھل کے نہیں کر رہا نا, بیک کھل ڈور کے سے نہیں کر رہا. رشیا اپنے آپ کو نیوٹرل دکھا رہا ہے لیکن سپورٹ کر رہا. جی اسی طریقے سے انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل دکھا رہا ہے لیکن سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی, رائٹ. جی اوکے. انڈیا اور رشیا دونوں اس وقت نیوٹرل پوزیشن میں, رائٹ. جی ہاں
اب یہ ہمارے انڈین پالیٹکس کی اسپیسیفک پالیٹیشین ہوگی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. پروبیبلی ہم سے زیادہ وہ سوچ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ ہاؤ دے ول ہینڈل اٹ وین دس ٹائم کمز ان. بے شک. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ پرولونگ کر جائے گی؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جس ٹائم میں چاہوں اس جنگ کو ختم کر دوں. یہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں IRGC. تو پھر تو یہ ایک ہفتے پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی. پر نہیں، وہ تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے نا کہ جب ان کے ہیڈ مار دیں گے نا تو یہ آٹومیٹک یہ جنگ اینڈ ہو جائے گی. پر اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ تمام یونٹس کو وہ کر دیا تھا، اسپریڈ کر دیا تھا. وہ خود ڈیسیجن لیں گے، وہ خود وہ کریں گے. جیسے ہی اگر ہیڈ مرے گا ان کا خامنائی تو وہ خود لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا. بھائی اس کے پاس خامنائی کے اپنے جہادی اتنے ڈھیر سارے ہیں. 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں نا سر. 40 سال سے وہ پوری دنیا میں آگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور تباہیاں پھیر رہے ہیں. سکون انہوں نے غارت کیا ہے اپنی پراکسیز کے تھرو. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ مزید ایک تو ختم کر دینا چاہیے ان کے تمام جتنے بھی. میں اگر وہ ABC نیوز میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک اپنا انسٹاگرام کی ایک ریل کے اوپر، اس وقت $8 کا گیلن ہوا ہوا ہے کیلیفورنیا میں گیس. $8. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ یہاں پہ ہماری طرف بھی مہنگا ہو گیا گیس، جبکہ ہمارے گیس سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. بالکل ہے بھائی صاحب. اسی پورٹ کو، انہی پورٹ کو آپ یوز کرتے ہیں، انٹیریئر پورٹ کو، جہاں پہ انہوں نے اس وقت مائنز گرا دی ہیں. اسی پورٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ تک پہنچتا ہے، پاکستان تک، انڈیا تک، کینیڈا سے لے سکتے ہیں، پہنچتا ہے. کینیڈا سے آئل لے سکتے ہیں. امریکہ کا اپنا خود پروڈکشن اوپن کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پمپ کریں آئل کو. یہ دیکھیں میں یہ لے کے آیا ہوں وہاں سے ABC. دیکھیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی مہنگا ہوا ہے. $8 کا اس وقت گیلن ہو چکا ہوا. تو سچویشن بڑی خراب ہے. اگر بند کر سکتا یہ وار ٹرمپ، تو بھائی صاحب کب کی ختم کر دیتا، کب کی ختم کر دیتا. نہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح سے اگر اٹیک کریں گے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا بیچ میں انہوں نے اپنے اٹیک کو پوسٹ پون کیا، جس پہ تمام نے لعنت ملامت کرنا شروع کر دی تھی. وہ بھاگ گیا ٹرمپ، اور یہ ہو گیا، اور اسرائیل ڈر گیا، اور یوں ہو گیا، اور انہوں نے یوں کر دیا. بڑے یعنی کہ اس قسم کی رومرز پھیلانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر موقع دیکھ کے انہیں پتہ چلا کہ جناب یہ سارے ایک جگہ اکٹھا ہیں، وہیں اڑا دیا، مار دیا، ختم کر دیا. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنی جلدی اینڈ ہو جائے گا، مگر تھوڑی سی پرولونگ کر گئی ہے. پر اب ہوپ کہ یہ ختم ہو جائے گی، زیادہ چلے گی نہیں. میں بھی 5-10 دن اور چلے، 5-10 دن. الزوت کہہ رہے ہیں وینزویلا سے لینا ہوگا. سر جی اس کے لیے ابھی ٹائم لگے گا. وینزویلا سے سپلائی چین بننے میں، سارا کچھ کرنے میں 6-8 مہینے بھی اور لگیں گے. تو وینزویلا، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ وینزویلا پہ ٹرمپ نے 3D گیم چلائی ہے پوری کی پوری، لیکن اس سے پہلے اس کو یہاں پہ گیم کرنی پڑ گئی ہے. وینزویلا کی ابھی تک سپلائی چین نہیں شروع ہوئی. ویسے گیم اس نے بڑی اچھی کی ہے لیکن سپلائی چین نہیں شروع ہوئی. اور دوسرا وینزویلا سے جب کروڈ آئل لیں گے، اس کی امریکہ کے اندر جب کلیننگ وغیرہ ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ کریں گے اس کے کروڈ آئل کو صحیح، اور اس میں سے گیس وغیرہ نکالیں گے، تو آپ کا جو بیرل کا ریٹ ہے وہ $80 سے اوپر ہوگا، تو امریکہ کی ریفائنریز والا پیٹرول افورڈیبل ہوگا ان ریفائنریز کو. ورنہ ریفائنریز جو ہے وہ لاس میں، 40% ریفائنریز لاس میں. اور اسی لیے رشیا سے جو آئل آ رہا ہے، اسی لیے رشیا کے اوپر آئل ایکسپورٹ کی سینکشنز کو US نے ریڈیوس کیے. اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے کی نیوز ہے کہ رشیا کی آئل ایکسپورٹ کی سینکشنز کو ریڈیوس کیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے. یہ یسٹرڈے کی خبر ہے. اب وہ یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن میں رشیا رہ گیا. رشیا کو پرمیشن مل گئی کہ انڈیا کو بھی آئل بیچ سکتا ہے. رشیا دنیا میں اپنا آئل بیچے گا اور پیسہ کمائے گا وہاں سے. بنا لیں. تبصرہ کر رہے تھے نا کہ رشیا یہ میرا خیال ہے کہ رشیا کی سینکشنز کو ریڈیوس کرنے کا ایک میجر ریزن یہ بھی ہے کہ رشیا اپنی سپورٹ کو اوپن نہ کرے. دیتا رہے، اوپن سپورٹ میں نہ آئے، ورنہ سینکشنز لگ جائیں گے. تو اس کو سینکشنز کو ریڈیوس کر کے اس کو کہا کہ بچے تو پیسہ کما، پیسہ کما، پیسہ کما، ذرا ایران کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جا، پیسہ کما. تو میرا مطلب ہے گیم تو چل رہی ہے پولیٹیکلی بڑی زبردست کہ اس وار کو ایکسپینڈ نہ ہونے دیا جائے، مڈل ایسٹ وار ہی رہ جائے، ورلڈ وار 3 نہ بن جائے. ورنہ مجھے ورلڈ وار 3 بنتی بھی بڑی زبردست نظر آ رہی ہے یہاں پہ.
اگر آپ دیکھیں آپ کو تو. پتا ہے یہ چائنا خاموش بیٹھا ہوا ہے. او یس سر, وہ اپنی اکانومی سیٹ کر کے بیٹھ رہا ہے, وہ اپنی جی ہاں, اکانومی بنا رہا ہے. وہ اتنا چلاک ملک ہے, وہ $500 بلین کا بزنس کرتا ہے سالانہ امریکہ سے. اس لیے وہ ون ون سچویشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی پنگے میں نہ پڑے اور اپنے نوٹ کاؤنٹ کرے اور اپنے ملک کو سٹرونگ کرے. یہ تو پاگل ہے ملا. یہی بغیرتی اگر نہ دکھاتے اور اپنے ملک کو ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی طرف آگے لے کے جاتے, 7 اکتوبر والا اور یہ دوسرے واقعات, حوثی قبائل اور کبھی شامی ادھر ادھر سے نہ گند کرتے, تو یہ تو بڑے دبئی والا حشر ہوتا نا. یہ تو مزے لوٹ رہے ہوتے زندگانی کے. اور ان کو کیڑا ہے جو جہاد کا اندر سے کاٹتا رہتا ہے, ان کی ٹوئی میں لگا رہتا ہے, کاٹتا رہتا ہے کہ ایک یہودیوں کو ختم کر دو, یہودیوں کو مار دو. وہ جب تک رہے گا وہ تو مرتے رہیں گے بغیر تو. ہاں یہ دیکھیں جی, ہمارے بھائی لاگ کہہ رہے ہیں ریلائنس Indian company will be constructing largest oil refinery in US South Texas. Trump announced it already. سر بالکل, مگر اس ریلائنس کی اس کمپنی کو بنتے بنتے 1.5-2 سال لگ جائیں گے. کیوں بھائی صاحب؟ آئل ریفائنری بنا رہے ہیں آپ. ہم آئل ریفائنری بنا رہے ہیں, کوئی بابا جی کا ٹھلو نہیں بنا رہے کہ وہ ریلائنس نے کہہ دیا اوکے بنانے لگا, اوکے جی کل بن جائے گی. It's gonna take a couple of years. نمبر 1. نمبر 2, آئل ریفائنری اگرچہ بنا لیں لیکن امریکہ کے اندر ایک بیس پے ہے, اور اس بیس پے کو جب آپ دیں گے اور لوگوں کو سارا کچھ دیں گے تو وہ انڈیا والا حساب نہیں ہے کہ مزدور بندہ جو ہے وہ اتنے ہی کم پیسے لے رہا ہے کہ وہ جھگی میں رہ رہا ہے, اور امیر بندہ اتنے پیسے لے رہا ہے کہ وہ محل میں رہ رہا ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپین میجر کنٹریز کے اندر آپ کو ایک منیمم سیلری ہوتی ہے جو دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے یو ول ہیو ایک خاص ٹو مچ منی دینا پرائس پڑتی ہے. جس کو جب تک آپ ہٹ نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے دیکھیں جو امریکہ کی جتنی فیکٹریاں تھیں نا مینوفیکچرنگ, وہ چائنا کیوں چلی گئی؟ یہاں پہ جو لیبر ہے فیکٹری کا وہ $35-40 لیتا ہے, جو اسٹارٹنگ انیشل پے ہے اس کی $16-17 ہے. پلس اس کے جو فرنج بینیفٹس ہیں, میڈیکل ہے, لیوز ہیں, یونین بازی ہے, وہ اتنی کاسٹلی پڑ جاتی ہے چیز کہ وہ لوگ یہاں لوکل مینوفیکچر نہیں کرتے ہیں. اب انڈیا پاکستان میں تو یہ ہے تو بیچارہ لیبر کی کوئی وہ عزت ہی نہیں.